तैयबा तशद्दुद केस में कई सवाल अब तक जवाब तलब हैं। कौन देगा जवाब? हुकूमत, बेहिस मुआशरा या इंसानी हुकूक की चैंपियन बनी नाम निहाद NGOs? मानवबाजी ने हाथ जलाए, चाय की डोई आंख पर मारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड किया गया बच्ची का ये बयान कहां गया? रजिस्ट्रार की तफ्तीशी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहुंची, उसके बाद रिपोर्ट का क्या हुआ? नन्ही तैयबा को वालिदैन के साथ रवाना कर दिया गया, लेकिन क्या वो बच्ची के वालिदैन हैं या नहीं? तस्दीक किस तरह की गई? तैयबा को फिर उसी खानदान में कैसे भेजा गया जहां चंद हजार रुपयों के एवज उसके बाप ने ही उसे बेचा था? इस बात की क्या गारंटी है कि संगदिल बाप फिर किसी का कर्ज चुकाने के लिए बच्ची का सौदा नहीं करेगा? क्या उस वक्त रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि बदसलूकी करने वाले वालिदैन से तैयबा को महफूज रखें? रियासत तो रियासत, रियासती कानून कहाँ है? चाइल्ड लेबर कवानीन कहाँ हैं? कौन है जो नन्हे हाथों को जबरी मेहनत और मशक्कत की लानत से छुटकारा दिलाएगा? चाइल्ड लेबर डे को लेकर बड़े बड़े सेमिनार्स में लेबर कवानीन पर वावेला मचाने वाले वो चेहरे कहाँ जा सोए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। क्या जुमला था जो अभी आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाप अपनी बेटी को क्यों नहीं बेचेगा? मैं नहीं समझता कि तैयबा का जो मुकदमा है ये किसी जुल्म की दास्तान है, ये माशरे की बेहिसी की दास्तान है, हरगिज़ भी नहीं। ये जुर्म की दास्तान है, हरगिज़ भी नहीं। ये उन लोगों की दास्तान है जो इस दुनिया में अपनी कुर्सी की वजह से, अपनी हैसियत की वजह से खुदा बने बैठे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये उन लोगों की दास्तान जो कि हम बात करते हुए शर्माते हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करूं और ये आखिर में इंशाअल्लाह ताला इस बात को कह के आपसे रुखसत लूंगा कि एक बेटी अगर ईमानदार हो तो खुदा की कसम, खुदा गवाह है कि मुसलमानों ने माशरे के अंदर वो ज़माने देखे हैं कि जिसका जिक्र जो है वो अगर आज किया जाए तो शायद सदियां लग जाए लेकिन उनकी तारीफ़ें ख़त्म ना हो। एक ऐसा वाक़या जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने से पहले मरवान के बेटे अब्दुल मालिक जो थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा जब रखा गया तो उनका चेहरा जो था वो काला था, काला सया चेहरा था। अब इस बंदे का जो अब्दुल मालिक था, इसका बेटा सलमान था, सलमान बिन अब्दुल मालिक। सलमान बिन अब्दुल मालिक का जनाजा जब कब्र के ऊपर रखा गया, कब्र के दहाने पे रखा गया और उसको अंदर डालना था, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वहाँ खड़े थे। तो वो जिस्म जो था वो हिलने लग गया। तो लोगों ने कहा कि शायद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अभी मरा नहीं है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, अल्लाह का अजाब इस पे कब्र के बाहर शुरू हो गया, इसको जल्दी से कब्र में डालो। हम इस अजाब को क्यों नहीं पहचानते? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तैयबा पे बात करने के लिए मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में बहुत ही मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास साहब। अल्लामा शुक्रिया। अल्लामा साहब, मौजू जो है वो बेटियों का है, इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से इंतहाई कम जज्बाती हूँ इस पे। और हमारे साथ है मुमताज़ मुग़ल, बहुत शुक्रिया, आप औरत फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे साथ समर मिनल्ला है और हमारे साथ सारिम बरनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्किस आपा जो है, बिल्किस सीदी जो है, उनको भी लाइन पर ले लें। लेकिन सारिम, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बताइए, और मैं ये बात जो है ये आपको मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आपके यहाँ जब बच्चियाँ आती हैं और जब इस तरह के केसेस होते हैं, यकीन कीजिए मैंने आपकी आंखों में आंसू देखा है और उस जगह से अपने आप को भागते हुए देखा है। और आप हमेशा हमारी भाभी को कहते हैं कि वो इन चीज़ों को हैंडल करें। बाप का दिल शायद ज़्यादा नरम होता है इस मामले में। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि तैयबा का जो मुकदमा है, इस शहर, इस मुल्क, इस निज़ाम के चेहरे पे कैसा दाग है? सबसे पहले तो बिलाल भाई ये कहूँगा, जैसे आपने भी बात की ना कि ये कुर्सी के घमंड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ये हकीकत तो इस बात की यही है कि लोगों को इस कदर अपनी जो है ना बड़ेपन का एहसास होने लगा है। और वो सिर्फ किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, इवन अगर माँ बाप भी हैं, वो माँ बाप पैदा करने को माँ बाप सिर्फ समझते हैं कि हमने पैदा कर दिया तो हमें पूरा लाइसेंस मिल गया, अख्तियार मिल गया कि अपनी औलाद को जैसे चाहे मारे, जैसे चाहे उसकी जो है ना ऊपर हुक्मरानी हम करें। ऐसा कतई तौर पे ना माँ बाप को अख्तियार है, ना किसी दूसरे को अख्तियार है। रही बात तैयबा के हवाले से कि इस पर तशद्दुद, मेरा तो सच आप अगर पूछे, दिल नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता कि एक जज के घर में
ایک پڑھی لکھی عورت، سمجھدار عورت، ایک اتنی اچھی فیملی سے ریلیٹڈ عورت اتنا بھیانک عمل کرے گی؟ اور جو آپ نے ابھی بات کہی کہ باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اپنے بلال بھائی، میں کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، یہ تو پروگراموں کی خیر الگ بات ہے، میں آپ کو اس وقت کی بات بتاؤں، جب میں آفس میں اکیلا اپنے روم میں بیٹھا تھا، کوئی 10-15 دن پہلے میرے پاس 3 بچیاں آئی ہیں، تینوں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور 2 ٹوئنس ہیں اس میں۔ آپ یقین جانے بلال بھائی، مجھ سے رکا نہیں گیا، میں اندر سیدھا کمرے میں آ گیا کہ میں نہ سنوں ان کی سٹوری تو بہتر ہے۔ پھر میں نے بتایا مجھے سٹاف نے کہ سر ایسے ایسے وہ ہے، اور بچی کو باپ بیچنے کے لیے لے کے گیا تھا، تینوں بچیوں کو، اور بیچ دیا تھا انہوں نے، اور اتنا چلایا 4 دن، بیچ دیا تھا، باپ نے بیچ دیا 4 دن، ان بچیوں کو، معصوموں کو اتنا چلایا کہ ان کے پاؤں سے خون آنے لگا، اس کی جو انگلی ہے وہ بالکل کٹ کے گرنے والی تھی، وہ بچی کی انگلی۔ بھائی ایک 14 سال کا ہے۔ میں واپس آتا ہوں سالم بھائی، سمر میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک حیثیت سے مجھے بتائیے، سالم نے جو بات کی میں اس بات کو بڑھاؤں کہ ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مارے، ماں باپ کو تو چھوڑ دیجئے، جو ظلم کرنے کا حق اللہ کا ہے، خالق کا، اللہ نے تو وہ بھی سرنڈر کر دیا۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے ظلم کرنا اپنے پہ حرام قرار دیا، جو حق اللہ نے واپس لے لیا وہ حق ہم اپنی کرسیوں اور اپنے رشتوں کی وجہ سے آج بچے اور بچیوں پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو دل کیسے، آپ اس بات کو کیسے سمجھتی ہیں، کیا سوچتی ہیں، دل کیا کہتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، مجھے تو بہت زیادہ اس آرگیومنٹ ہی کی سمجھ نہیں آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو اس لیے گھر پہ امپلوائے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اتنی ان غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے والد کو امپلوائے کر لیں، آپ ان کو اتنی اجرت دیں تاکہ ان کے گھر کا گزارا چلے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں جی، میں نے خود اس طرح کے بچوں کو انٹرویو کیا ہے کراچی میں، بلوچستان میں، اور ہر بچہ کلفٹن جیسے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ تھا وقار، جس کو ٹیرس پہ سلایا جاتا تھا، ایک چھوٹی بچی تھی آسما جس کا ہاتھ استری سے ان بیگم صاحبہ نے جلایا ہوا تھا۔ یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ بے حسی ہے، ہم اپنے کنوینئنس کے لیے چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کو آپ بے حسی سے بھی زیادہ سمر مجھے تو یہ ایک بیماری لگتی ہے۔ بالکل جی، اور دیکھیں اس میں ہم لوگوں کو بالکل یہ شرم نہیں کرنی ہوگی اگر یہ ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں ہو رہا ہے، اگر یہ کسی شادی میں شامیانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کونے میں ایک بچے کو گود لیے کھڑی ہے اور باقی سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم جا کے اس بچی کو بٹھائیں اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں جو کہ ابھی کھانا نوش فرما رہی ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ کیا تم اپنے بچے کو اس طرح ٹریٹ کر سکتی ہو جس طرح تم اس چھوٹی بچی کو کرو گی؟ اور سمر آپ نے بات بہت اعلیٰ کی، میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا، اس میں صرف 2 باتیں شامل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ممتاز یقین کیجئے کہ میں نے زندگی میں جب یہ جیسے سمر کہہ رہی ہے نا کہ لوگ اس کے باپ کو کیوں نہیں امپلائی کرتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں خدا کی قسم آپ سے کہہ رہا ہوں، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، ہم نے 100 فون میں اٹینڈ کروں نا، 100 فون، تو ان میں سے شاید 2 لوگ ہوتے ہیں جو 10,000 روپیہ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، 98 لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ صرف بات کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنی خدمت کرانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ کچھ تھوڑی سی تسلی دیجئے کہ یہ معاشرہ بیمار نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بے حسی نہیں ہے، یہ بے حسی سے بہت زیادہ آگے ہے، اور ایک عورت جب یہ ظلم کرے تو پھر تو نہ یقین کرنے والی بات ہے۔ ممتاز بیسیکلی ہم روز جو دیکھتے ہیں نا، سچی بات ہے، طیبہ کا کیس تو نے تو آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہم روز دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے طیبہ کا، لیکن ایشو جو ہے نا وہ یہ کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بیسیکلی اسی طرح ہم ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے کیا ہے، جتنے حکومت قانون بنا رہی ہے وہ سارے کے سارے قانون، طیبہ کا کیس دیکھ لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم جو ہے ہمیں شعور دیتی ہے، ہمیں جو ہے نا انسان بناتی ہے، لیکن دنیا کے کون سے حصے میں شعور ہے جو آ رہا ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست کی یہ ذمہ داری، ایک طرف چائلڈ لیبر کے قانون بن رہے ہیں، سارے کے سارے ان افیکٹو ہیں۔ طیبہ کے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں
چائلڈ لیبر اسی طرح سے موجود ہے, ڈومیسٹک جو لیبر ہے وہ اسی طرح موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے 5 سے 16 سال کا ہر بچہ جو ہے اسکول میں ہو. تو ہمارے ہم ہر گھر میں ڈیفینس میں دیکھ لیں, عام گھروں میں دیکھ لیں, ہر بچہ لیبر کر رہا ہے. ابھی میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اب لوگوں نے طریقہ کیا بدل کر لیا ہے. اب یہ کہ وہ دیہاتوں سے بچیوں کو لے کے آتے ہیں, چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں, اور وہ صبح 6 بجے ان بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں گھروں میں, اور رات کو 12 بجے وہ گھروں سے لے جاتے ہیں. اور ہم پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کس طرح سے والدین کا دل کر جاتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے شہروں میں بھیج دیتے ہیں, اور پھر وہ کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور ریاست کی آنکھیں کیوں بند جو ہیں. بالکل خاموش ہے. حضرت میں ادب سے اور عاجزی سے آپ سے کہوں گا, اور دل سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے دماغ کو بالکل بیچ میں شامل نہیں کرنا. جب حضرت عمر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم 82 ان اداروں کا ذکر کرتے ہیں جس میں کہ آپ نے پیدا ہوئے بچے کا دودھ لگایا, کیونکہ عورت نے کہا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ امیر المومنین ظالم ہے. تو یہ سارا قانون باہر آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پہ بطخ نے سڑک پار کرنی ہو, دونوں طرف کی ٹریفک رکتے ہے جب تک بطخ اپنے بچوں کے ساتھ سڑک نہ پار کر جائے. کتا ہمارے ایک عام انسان سے بہتر زندگی گزارتا ہے. ہمیں کس کی بد دعا ہے, ہمیں کس کی بد دعا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بلال قطب بھائی اس پروگرام میں پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک اہم ایشو پر 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے رحم, ایک لفظ ہے رحم. رحم کہتے ہیں ماں کے اس بطن کو جہاں بچہ پلتا ہے, اور رحم اس بطن کو کہتے ہیں جہاں آپ کا عمل پلتا ہے. جہاں آپ کا عمل پلتا ہے, جہاں آپ کا عمل پلتا ہے. یعنی آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کوئی بھی عمل کر لیں, اگر آپ بے رحم ہیں تو اللہ اور اس کا نبی فرماتا ہے کہ یہ تمہارے عمل تمہارے منہ پہ دے مر دیے جائیں گے. جتنا کیونکہ مرضی جو باتیں بنیادی عمل ہے رحم وہ ہم میں نہیں ہے. ابھی میری بہنوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم اس جدید دور میں قدیم اذہان رکھنے والے عربوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ہمارے ذہن سے جو آمریت ہے وہ ابھی نہیں جا رہی. کلمے کا ہم نے اعلان کیا ہے, کلمے کا نفاذ نہیں کیا. جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ آخری ہیومن چارٹر حجت الوداع پر جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی خطبہ ادا کیا, اس کے اگر آخری ورژن پہ ہم یقین کر لیں تو آج یہ آمریت پسند, اسلام کے دعوے دار, اسلام کے ٹھیکیدار یہ کہہ کر کے کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, اور اسی نبی نے فرمایا کہ بچہ اگر کافر کا بھی ہو تو اس پہ جنگ نہیں کرنا. یہ جنگ کے اصول ہے, یہ جنگ کے اصول میں بوڑھوں پر, بچوں پر, عورت پر, معذور پہ حملہ نہیں کرنا. تو آج اس اسلامی معاشرے میں جب بیٹی پہ تشدد کیا جائے گا تو ہم عالم اسلام میں ابھی بیٹی کا ذکر کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹی کو کس تقدس سے دیکھتے ہیں. لیکن سالم بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے اس بات آتی ہے, حالانکہ بڑا اچھا کام ہے, لیکن مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ اگر میڈیا طیبہ کی ماں اور طیبہ کا باپ نہ بنتا تو آج طیبہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ وہ معاشرے کو اس طرح سے جگائے اور اس طرح کے کام لے کر آئے. یہ ریاست کا کام ہے. ریاست ناکام ہو گئی, بیٹی کا تقدس ختم ہو گیا. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ میرا محمد جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صحابہ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان, یہ تقدس ہم کہانیوں پہ تک لے گئے. سارم بھائی پھر آپ کے ادارے جو ہیں انہی میں رونقیں ہوں گی نا, انہی کے اندر کہانی آئیں گی, اور وہیں پہ جا کے دیکھیں گے کہ معاشرے کا اصل رنگ کیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے بلال بھائی. بات دیکھیں اتنی سی ہے, میں خود یہ کہتا ہوں ایک FIR کٹوانے کے لیے آپ کو میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کتنے ظلم اور افسوس کی بات ہے. یہ بچے روز ظلم کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ریاست بہت ساری غلطیوں کا شکار ہے. وہ ہم ابھی 2 منٹ کو ریاست کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. اور اگر ایمان سے مجھ سمیت ہم ایک بات میں کہہ رہا ہوں, اگر ہم دل سے مانیں تو مجھے ضرور کوئی اس کا جواب دے. کیا ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ کبھی اگلی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے, میرا خیال ہے. کیا بات, ہم لوگ ایسے ہی ہیں. کیا آج طیبہ کا کیس درد رکھنے والے, اگر میں طیبہ کے لیے آنسو بہا رہا ہوں, میں درد رکھ رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے, تو کیا ہم نے اپنے گھر میں موجود جو چھوٹے نوکر رکھے ہوئے, بچیاں رکھی ہوئی ہیں, اپنے بچے برابر ان کے بچے پالنے کے لیے ہم نے اس سائز کی بچیاں رکھی ہوئی ہیں, تو کیا آج ہم نے انہیں ہٹا دیا؟ کیا ہم نے اس کو کسی اسکول کے اندر ڈال دیا؟ نہیں بلال بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ اس سے اگلی بات بتاؤں آپ کو, ہم سے ہمدردی کرنے لوگ کیسے آتے ہیں اداروں میں, آئیں گے, بچے دیکھیں گے, سلیکٹ کریں گے, اس کو مانگیں گے کہ یہ ہمیں دے دیں, ہم انہیں بچوں کی طرح رکھیں گے. وہ کس طرح رکھیں گے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں.
ادھر جوان بچی موجود، کسی کو شرم نہیں آتی کہ اپنی شادی کے لیے آئے کہ جو ایک اچھی درمیانی شکل صورت کی، ادب و لحاظ والی، پڑھی لکھی ہو یا جیسے بھی اسٹینڈرڈ کی ہو، کوئی ایسی لڑکی بتائیں جس سے میں شادی کر کے اس کا سہارا بن جاؤں اور اس کو اپنا سہارا بنا لوں، میں اچھی زندگی گزاروں. کوئی نہیں آتا، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ بھائی کے لیے. یہاں پہ موت پڑ جاتی ہے نا. بالکل یہاں پہ موت پڑ جائے گی. یہاں پہ کرنے والی بات ہوگی نا. بلال بھائی آتے ہیں تو آتے ہیں اس لیے کہ وہاں بیٹھی روٹیاں کھا رہی ہیں نا، ہمیں دے دیں، ہم اپنے گھر میں نوکری دے دیں گے. میں ان کو لڑکیاں دے دوں ان کو نوکری کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سالم بھائی آپ کی بات بڑی کرتے ہوئے میں آپ کے پاس وقفہ لے کے واپس آپ کے پاس چھوٹا سا وقفہ، لیکن اس وقفے میں سوچئے گا کہ ہم کس قدر جھوٹ بولنے والی قوم بن چکے ہیں کہ ہم لوگوں کی اولادوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے نفع کی خاطر، اور اس میں ہم ڈالتے کس کو ہیں. او خدا کے واسطے یہ دین کا اور اللہ کا اور ہمدردی کا کیل تو نہ ٹھوکو. کہو کہ میں ظالم ہوں، میں فرعون ہوں، اور آج اگر فرعون ہوتا اور قارون ہوتا تو وہ بھی میرے سے شرمندہ ہوتے اور میرے طالب علموں میں سے ہوتے. وقفہ لیجئے، واپس آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے وقفے میں مہمان پوچھ رہے تھے کہ یہ بیج جو ہے راؤ شاہد کا یہ کیوں لگا ہے. یہ ایمپرا ایک پروڈیوسرز کی آرگنائزیشن ہے پاکستان کی، جس میں کہ پروگریسو پینل جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے اس دفعہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. میں حضرت بڑی ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بھوک نہیں دیکھی نا تو خدا کی قسم وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھوک کس بلا کا نام ہے. راؤ شاہد نے پچھلی دفعہ، حالانکہ منورٹی میں تھے، لوگوں کو عمرہ کرا دیا، اسکولوں میں ایڈمیشن دلوا دیے، فیسیں آدھی کروا دی. یہ بڑے اعلیٰ کام نہیں تھے. اعلیٰ کام پتہ کیا تھا؟ کہ جب لوگ ایک چینل سے نوکری سے فارغ ہو رہے تھے تو ان کی نوکریوں کو واپس بحال کرایا گیا. خدا کی قسم ان لوگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ قیامت تک یہ لے کر جائیں گے. کسی کے گھر روٹی پیدا کرنا اور اس کی حفاظت کرانا، یہ وہ کام ہے جو کہ ہمارے سیاست دانوں کو کرنا چاہیے. اگر آج پروگریسو پینل یہ منورٹی میں ہوتے ہوئے کر سکتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جب میجورٹی میں آئے گا تو وہ اس سے اعلیٰ کام کرے گا. یہ ذمہ داری کی باتیں ہوتی ہیں. محبت ہماری کیونکہ راؤ شاہد سے ہے، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ یہ آپ بھی لگا کے رکھیں. حضور میں اگر اجازت دیجئے تو بلقیس آپا کی طرف جاتا ہوں. بلقیس آپا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے ہاں ایسے سینکڑوں مقدمے ہیں آپ کے ہر ادارے کے اندر. بحیثیت ماں مجھے بتائیے کہ آپ اس بات کو کیسے لیتی ہیں، کیسے برداشت کرتی ہیں کہ بچیاں، یہ بڑا نارمل ہے کہ جب کوئی بچی میرے بچے کی عمر کی ہوگی تو وہ مجھے اپنی بچی لگے گی، مجھے اس میں اپنا بچہ نظر آئے گا. یہ بڑا نارمل ہے. یہ لوگ کون ہیں جن کی 14 سال کی بچیاں گھروں میں ہیں، وہ ان کو استری لگا رہے ہیں، وہ ان کو گرم سریے کر کے لگا رہے ہیں، وہ ان کے زخموں کو چھیل رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی ذہنی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ میں 50 سالوں سے یہ دیکھ رہی ہوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کیس دیکھ چکی ہوں، اور ان کو مار مار کے نکال دیتے ہیں. وہ لڑکی بھاگنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور اتنا ان کو مارتے ہیں. میرے کو لگتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ سائیکو ہو گئے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ جانور ہیں، سائیکو ہیں. اکثر بچی جوان ہو جاتی ہے 12-14 سال کی عمر میں، تو میرے پاس آ جاتی ہے بیچاری، لڑائی جھگڑا کر کے یا بھاگ کے کسی طرح موقع ملتا ہے تو اکثر لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں. ابھی کس کی بات کھولوں؟ ایک آپ نے تو طیبہ کا کیس کھول کے دنیا میں شور مچا دیا ہے. ہم کام کریں گے کہ یہ شور مچائیں گے؟ بہت بڑی اچھی بات کی، ہم کام کریں یا شور مچائیں. بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے. نہیں، عدالت میں تو ایڈی صاحب کہتے تھے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور نہ پولیس پہ جانا ہے. اگر جاؤ گے تو کام رک جائے گا، سارا کام خراب ہو جائے گا. آپ خاموش رہو، اس بچی کی جتنی مدد کر سکتی ہو اتنی کرو. پھر اس بچی کو ہم ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کون سے علاقے سے آئے ہیں ادھر پنجاب میں یا سندھ میں کہیں سے بھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کلفٹن کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، یا تاریخ روڈ کیا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. بنگلے میں کام کرتے تھے بس.
اور مار مار کے مجھے یہ بتائیے کہ ایسے مقدمے کیا ہمارے ہاں بڑے عام ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو خود بیچتے ہیں جا کے کہ آپ لے لیں اور ان پہ جو چاہیں کریں، ہمیں پیسے دیتے ہیں؟ یہ 18-20 ہزار میں بکی ہے بچی بس؟ نہیں، یہ دلال ہوتے ہیں جو گھروں سے بچیوں کو لاتے ہیں، آدھا پیسہ ماں باپ کو دیتے ہیں اور آدھا پیسہ خود رکھتے ہیں. یہ مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. آپ کی بات بڑی اعلیٰ بات آپ نے کی. سمر میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے اجازت دیجئے. مجھے جب ایک بحثیت ایک خاتون کے، بحثیت ایک بیٹی کے، بحثیت ایک ماں کے، جب آپ دیکھتی ہیں کہ اس معاشرے میں بچیوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو دل کی کیفیت اس وقت کیا کرتی ہے؟ میں تو بحثیت باپ یقین کیجئے میں تو چاہتا ہوں میں مار دوں سارے معاشرے کو، آگ لگا دوں جہاں ایک بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے باپ کے ہاتھوں. دیکھیں جی، ابھی بلقیس آپا نے جیسے بات کی کہ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ تو بالکل مطلب جانور بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جانوروں کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. اور بدقسمتی جانور سے اپنی یہ اولاد جو کی بڑی ہوا حفاظت کرتا ہے. پڑھے بالکل بالکل. تو بدقسمتی سے جی یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو اپنے گھروں میں امپلوائے کرتے ہیں. تو مجھے تو آپ سچ پوچھیں جی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسٹورنٹس میں بھی اس طرح کے بچوں کو ایک سائٹ پہ بٹھایا ہوتا ہے اور خود جو فیملی ہوتی ہے وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جی انفرادی طور پہ ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے، ہمیں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر یہ آپ کا اپنا بچہ ہو تو آپ کو کیا محسوس ہوگا. اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے دکھ ہونا جب تک ہم خود ایک انڈیویجول لیول پہ کچھ نہ کریں. طیبہ کے گھر میں بھی جب اس کے ہمسایوں کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ میڈیا میں یہ سب کچھ خبر دی، اور دینی چاہیے جی. یہ کوئی پرائیویٹ ایشو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو سیو کریں اور پروٹیکٹ کریں. وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سمر آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن اسٹیٹ جب اپنے مسائل میں سے نکلے گی پناما شناما سے تو پھر بات آگے چلے گی نا. اس کے تو اپنے بڑے مسائل ہیں. حضرت میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور آپ نے اس بات کا پھر جواب اپنے قلب سے دینا ہے. مجھے فرما دیجئے کہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں سیدہ فاطمہ کی، جب ہم ایک عورت جو کہ خیبر سے پکڑی گئی ہے، جو کہ مال غنیمت ہے، ہم اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. میں اما فضا کی بات کر رہا ہوں. جب مسالے ہم یہ دیتے ہیں، ہم سے بڑا کون چور ڈاکو اور منافق ہوگا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کا ہی ظلم، ماں کا ہی ظلم، اور وہ مانو کس کو، وہ بچی زیادہ سے زیادہ اس نے کیا جرم کیا ہوگا؟ قمیض جلا دی ہوگی، کوئی پیالی توڑ دی ہوگی، کوئی پلیٹ توڑ دی ہوگی، برتن کم صاف کیے ہوں گے، یہی ہوگا نا. اور کیا کرے گی وہ بچی 12-13 سال کی؟ جب ہم یہ بچیاں اپنے گھروں میں لا کر یہ ظلم کریں کہ ان کو گرم سیخیں لگائیں، ان کو گرم ڈویاں ماریں، ان کے اوپر گرم استریاں لگائیں، ان کے زخموں کو چھیلیں اور پھر ان کو ہاتھوں سے، چپیڑوں سے، ٹھڈوں سے ماریں، اور پھر ہم باتیں کریں کہ جمعے کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے، خدا کی قسم. مجھے صرف 1 منٹ چاہیے جی بلال کو. بھائی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، انتہائی دل رنجیدہ ہے. یزید کسی کردار کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے جو آج نمبر 1. نمبر 2، جناب فضہ سلام اللہ علیہ، آج جن کو ہم سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، حبش سے چلی نوکرانی بن کر، اور میرے رسول، افسوس ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ بلا دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے پر آنے والی ایک حبش کی عام عورت کو اپنی بیٹی کہہ دیا. جناب علی علیہ السلام نے نوکرانی نہیں بہن کہا. حسنین نے نوکرانی نہیں ماں کہا. جسے پنجتن نے ماں کہا، کسی نے بہن کہا، کسی نے بیٹی کہا. آج ہم ان کے نام لے کر، آج ایک طیبہ، میری قوم کی بیٹیوں میں درخواست کر رہا ہوں، میرے قوم کے مسلمانوں میں درخواست کر رہا ہوں، چھوڑ دو یہ ظلم، چھوڑ دو حمریت. آج سید قطب بلال صاحب، اب سید زادے ایک طیبہ کی بات کر رہے ہیں. یہ تو وہ منحوس ہے جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کو پتھروں سے مارا ہے، جنہوں نے جناب زینب کو کربلا سے لے کے شام تک پتھروں سے مارا ہے. یہ تو وہ تاریخ ہے ان کی. خدا کی قسم، ہم اس کو ماضی کا حصہ سمجھتے ہیں نا. جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا جس نے اوجریاں ڈلوائے، اپنے اوپر ظلم برداشت کیے اور امت کی بخشش کی دعا مانگی. آج ہم اپنے رسول کے سامنے یہ مسلمان ہونے کا کردار پیش کر رہے ہیں. نہیں قطب بلال صاحب، خدا کی قسم مجھے، آپ کو، ہمارے لیڈروں کو، ہماری اپوزیشن کو، ہمارے رولرز کو سوچنے کی ضرورت. اب بیان دینے کا وقت نہیں ہے.
اب عمل کرنے کا وقت ہے. وہ میرا رسول جس نے بیٹی کا تقدس بتایا ہے، آج وہ ہم بیٹیاں بیچ رہے ہیں. وہ میرا جس نے اس دین کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دی. آج ہمیں ملالہ یوسف بھی یاد ہے، آج ہمیں طیبی بھی یاد ہے. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان، میں میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ایشو کو اچھالا. پتہ نہیں کتنی طیبہ ہزاروں. آج ملالہ یوسف کو گورنمنٹ کے خرچے پر دنیا میں اس کا علاج کروایا گیا کہ دہشت گردوں نے گولی ماری. بلال قطب صاحب، مسلمانوں کو جناب امام حسین کی وہ پاک بیٹی جناب سکینہ کی یاد نہیں، جس پر اتنے ظلم کیے گئے، جس سے بے کفن دفن کر دیا گیا شام کے زندان میں. ہماری تاریخ شروع سے شرمندہ ہے. ہم ایک شرمندہ تاریخ کے دعوے دار لوگ ہیں. میں بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا. ہر عالم مجھ سے افضل ہے. اللہ میرے پاکستان کو، اللہ عالم اسلام کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں متحد کرے. لیکن بلال قطب صاحب، میری اپیل ہے، ہاتھ اٹھا کے نہ صحیح، ہاتھ جوڑ کے صحیح، رحم کرو. میرے نبی کا مذہب رحم ہے، میرے نبی کا مذہب پیار ہے. بیٹیاں دفن کرنے سے روکنے والے نبی کی آج امت کی بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے. ہم کس دین کے دعوے کریں؟ چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں، اس کے بعد کوئی میرے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے اور ایک آدمی جو ہے اس کو چلتے ہوئے ایک خاتون نظر آئی اور اس کو اس کے عشق ہو گیا، بڑی محبت ہو گئی. اس عورت کے پاس جا کے اس نے اپنی محبت کا اظہار بہت دفعہ کیا. اس عورت نے، کیا عورت ہوگی وہ، اس عورت نے کہا اس شخص سے، اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بات کروں گی. وہ 40 دن نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کے پاس وہ عورت آئی اس آدمی کے پاس. اس نے کہا اب نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اب میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنی منزل بھی مل گئی اور مجھے اپنا راستہ بھی مل گیا. یہ روایتیں صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ روایتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ کو علم ہو اس بات کا کہ جب حاکم عمر بن عبدالعزیز ہو تو پھر لوگوں کو راستے نظر آ جاتے ہیں، چاہے ان کے نفس اور جبلتیں اور طرف جا رہی ہوں. بلکہ صاحب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب ہم انصاف مانگنے اس معاشرے میں نکلتے ہیں اور بے انصافی ہی انصاف دینے والے کر رہے ہیں تو پھر آپ التجا کس سے کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو ریئل سوشل ورکر ہوگا اس کو شوگر ہو گئی ہوگی. مجھے 35 سال سے شوگر ہے اور میں اس کو بھگت رہی ہوں اور کام بھی کر رہی ہوں. لیکن باتیں کر لوں اور معافی مانگ لوں اور ادھر بات کر لوں، اس کو سمجھا دوں. میرے میاں نے مجھے کہا صبر کرو، کام کرو، کسی کی بات کسی کو نہیں کرو ورنہ ادارہ بند کر دیں گے. ہائے 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 ہائے. یہ جو جملہ ہے نا، ادارہ بند کر دیں گے، خدا کی قسم یہ میں کیا کہوں، کس دل سے سنوں. سارم بھائی آپ مجھے بتائیے کہ جب انصاف دینے والے ہی ظالم ہو جائیں تو پھر انصاف مانگنے ہم سارم کے پاس جائیں گے، عالیہ بھابی کے پاس جائیں گے، ممبر کے پاس جائیں گے، ہم کس جگہ جائیں گے؟ پھر تم رول گئے نا. بالکل بلال بھائی، بہت دکھ کی بات ہے یہاں انصاف لینا. اتنا تکلیف دہ عمل ہے میرا خیال ہے. کیوں کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اور زیادہ پھنسانا ہے. قبر کا جو ہے نا راستہ کھول دیا جاتا ہے، دروازہ کو اس طریقے سے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنا تکلیف کا وقت نہیں ہوتا ہوگا اس ماں کے لیے یا اس عورت کے لیے جتنا تکلیف کا وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے انصاف کے لیے جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ، اگر ہم انصاف دینے کی آج بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے، ہم نے اتنی خبریں بھی چلی تمام میڈیا پہ سب کچھ، میں کہتا ہوں میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں اس وقت، سپریم کورٹ کو بھی ایک بات کر رہا ہوں، مانے نہ مانے سب کی اپنی مرضی. اگر واقعی انصاف دلانا ہے طیبہ کو انصاف دلانے کے لیے، پھر ایک اور کیس میں یاد کراتا ہوں جو ایک وکیل صاحب کے یہاں واقعہ ہوا تھا لاہور کے اندر. وہ کدھر گیا وہ کیس؟ اس کو بھی میڈیا اٹھائے، اس کو بھی سپریم کورٹ دوبارہ سے کیس میں اپنے کورٹ میں لے کر کے آئے اور دونوں کے اندر سخت ترین سزاؤں کی طرف لے کر کے جائے تاکہ آئندہ میں، آپ یا کوئی بھی شخص ان بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہوئے بھی خوف کھائیں، ان پہ ظلم کرتے ہوئے بھی خوف کھائیں، اور اگر ہمارے دل میں ہمدردی ہے تو انہی کے گھروں میں ہم ان کو انصاف بھی فراہم کریں، تعلیم بھی فراہم کریں. بڑی ہی زیادہ اچھی بات کی کہ وہ مقدمہ جو پچھلے وکیل صاحب کا وہ بھی لایا جائے. میں بلکی صاحبہ آپ سے آخری جملہ لینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ آپ اس معاشرے کو اس عمر کے حصے میں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا جوان بچے بچیاں اپنے ماں باپ کو بھی آج ٹرسٹ نہ کریں؟
हवा की बेटियां चारों तरफ ख्वार हो रही हैं, दर बदर हो रही हैं। यहाँ खारादर का नाला बिक गया, खारादर के नाले को बेच के बिल्डिंग बना दी गई और हमने इसके ऊपर केस किया। हम केस हार गए, हम झूठे थे और वो जीत गए जिनके पास माल था। क्या बात करते हो भाई, काम करना है खामोशी से काम करते रहो, जितनी मदद कर सकते हो करो, वरना है ना ये ड्रामा करना मुझे नहीं आता है। बड़ी बड़ी सही बात आपने की। समर, मैं आपसे बात पूछूंगा, ये आखिरी लम्हात है मेरे पास, मुझे बताइए जब मदद करने वाले ही हार जाएं और हारने वाले हों तो आप इस माशरे में क्या समझती हैं, वाकई कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, सबसे ज्यादा जो बिल्किस आपा ने बात मांगने की, नहीं आया था। एडी साहब ने कहा मैं इंसाफ मांगने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी रिजल्ट लेने आया था कि तुम मेरे को बोलते हैं एडी साहब हमारे आगे क्या बेचता है, और फूलों के और मिठाइयों के टोकरे आए थे और हम हार गए और हम आ गए। अभी कोई भी किसी की कोई इंसाफ, कोई भी कानून की बालादस्ती नहीं है हमारे मुल्क में, और जो भी कानून के हाथ जाएगा वो डबल फंसेगा। आपा वो कानून होगा तो बालादस्ती होगी ना। समर, आप कह रही थी, मैं आपकी बात जी, मैं सिर्फ जी मुझे बहुत दुख और तकलीफ हो रहा है कि बिल्किस आपा की तरह की एक हस्ती जिन्होंने जो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, मेरे ख्याल से इस तरह का मिसाल हमारे सामने कोई नहीं मिलेगा, ईदी साहब और इनका। और अगर इनको भी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं तो फिर हम सबको मिल के रोना चाहिए। और जहाँ तक कवानीन की बात है जी, जहाँ तक हमको मसाइल की तरफ नहीं जाना है, हम मसले हल नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। बाकी है ना, खारादर में नाला बिका, नाले में 600-700 बोरियां पड़ी सीमेंट की, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। खारादर का पानी खारादर में जमा हो जाता है, मच्छर आ जाए, बच्चे मर जाएं, गटरे भर जाएं, किसी को कोई वास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ईदी आपा। मैं आपसे सिर्फ एक जुमला चाहूंगा, यहाँ पे औरत ही औरत पे जुल्म कर रही है, मजलूम भी औरत है और जालिम भी औरत है। देखिए जी, जब इंसाफ देने वाले ही जो है जाए तो फिर माशरा नहीं सुधरता। और फिर हमारे यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, औरत की दुश्मन नहीं होती, हालात जो है ना वो इस तरफ ले जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कौन से हालात हैं कि बच्चे 3-3 हज़ार रुपए में बिक जाते हैं? ऐसे हमारे यहाँ कौन से हालात हैं कि औरत 13 साल की बच्ची को गरम लोहा करके लगाए? हमारे यहाँ ऐसे कौन से हालात हैं कि वो उसके मुंह पे चपेड़े मारे? हमारे यहाँ ऐसे कौन से हालात हैं कि हम उस वार को मारने के बाद फिर उसको काम पे लगाए? ये कैसे हो सकता है? और फिर बाशऊर लोग, जिन लोगों ने तहफ्फुज देना होता है, वो इस तरह के काम करे तो मेरा ख्याल है आप इसमें किरदार जरा आप देखिएगा, मुमताज किरदार देखिएगा कि वो मारने वाली औरत जो मानो बाजी है, ये मार खाने के बाद, गरम लोहा खाने के बाद, इस्त्री गरम खाने के बाद और गरम चमचे लगवाने के बाद भी मानो बाजी कह रही है। ये अदब और किरदार तो उस जहालत के अंदर है, उस गुर्बत के अंदर है। लेकिन गुर्बत भी तो खत्म करना, गुर्बत ये तो नहीं कहती कि आप अपने बच्चे बेच दें, गुर्बत ये तो नहीं कहती आप अपने बच्चों को बाउंडेड लेबर पे ले जाएं, गुर्बत ये तो नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को जो है मुझे नहीं लगता कि एक माँ का कैसे दिल होता होगा कि वो अपनी बच्ची को या बच्ची को बेच दे। ये एक पूरा माफिया है, जैसे इसमें मुमताज यकीन कीजिए, मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को इसलिए मारा है क्योंकि उनके पास वीजे कम थे और जो थे वो ज्यादा थे, और उन्होंने बच्चों को मार के अपने कमरे में ही सुलाया और फिर अपने शौहर के साथ उन्होंने रात भी बसर की। हजरत आखिरी जुमला मैं क्या कहूँ भैया जी, बस एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे जोश मली आबादी साहब का एक शेर याद आ गया कि लुटेरों ने सहरा में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। जहां लुटेरे शम्मा जला के कहें और खुद बेचारा लुटने वाला करीब चला जाए, उस माशरे में तब्दीली कैसे आएगी? जहाद बिल नफ्स, जहाद बिल माल, जहाद बिल कल्ब, ये सारी जहाद की किस्में हैं। हर बंदे को अपना किरदार अदा करना है। हर बंदे को मौला अली का आखिरी फरमान सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी से पूछा गया कि मौला जुल्म क्या है? आपने कहा कि हुकूमत कुफ्र से चल सकती है, जुल्म से नहीं चल सकती। मैं अपने तमाम मुनाफिक नहीं कतील जो जुल्म तो सहता है बगावत में। बिलाल भाई, सिर्फ अगर मैं अपने तमाम लोगों को जो कि एम्प्रा के दोस्त हैं हमारे, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इतवार को जो इलेक्शन होंगे राव शाहिद को जाके वोट दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।